बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाहिद इमरान और मैं आज से आपके लिए एक वीडियोस का नया सिलसिला शुरू कर रहा हूं जिसमें आपको टीचिंग से मुतल्लक़ बहुत सारी नई बातों का पता चलेगा। आज की वीडियो का मकसद लेसन प्लानिंग के बारे में उन गलतफहमियों को दूर करना है जिनकी वजह से बहुत सारे टीचर्स लेसन प्लानिंग को समझ नहीं पाते और इससे एलर्जिक हो जाते हैं। तो हम आज बड़ी तफसील के साथ उन मसाइल का अहाता करेंगे जो टीचर्स को लेसन प्लानिंग के दौरान पेश आते हैं और इन मसाइल की वजह से टीचर्स लेसन प्लानिंग छोड़कर बहाने तराशने शुरू कर देते हैं या ऐसे काम शुरू कर देते हैं जिससे उनका सबक जो है, उनका जो लेसन है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता। सबसे पहले लेसन प्लानिंग की अगर अहमियत की बात की जाए तो किसी भी टीचर के लिए लेसन प्लानिंग ऐसे ही है जैसे अगर हमें ज़िंदा रहना है और सेहतमंद रहना है तो हमें खालिस हवा, खालिस ग़ज़ा, खालिस पानी की ज़रूरत होती है। अगर हम नाखालिस चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो हमारी सेहत ख़राब होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह अगर आप लेसन प्लान करके बच्चों को टीच करते हैं तो उसका नतीजा इंतहाई पॉजिटिव निकलता है और आप जो मकसद हासिल करना चाहते हैं एजुकेशन के ज़रिए वो सारे मकसद आसानी से हासिल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप टीचिंग प्रोसेस में बग़ैर तैयारी के, बग़ैर लेसन प्लान किए कूद जाते हैं तो फिर एक मुबहम सा काम हो जाता है जिसमें बच्चों की तरबियत, उनका इल्म, नॉलेज सब डिस्टर्ब होता है। तो पहले अगर हम बात करें उन मसाइल की जो टीचर्स को पेश आते हैं लेसन प्लानिंग के दौरान, तो उसमें जो सबसे बड़ा मसला है वो माइंड सेटअप का है। बहुत सारी गलतफहमियाँ हैं जिनको लेकर टीचर्स दूसरा कदम उठा ही नहीं पाते। ट्रेनिंग्स में, एजुकेशन के दौरान, बीएड, एमएड में जब लेसन प्लान की बात की जाती है तो हर कोई एलर्जिक नज़र आता है। कुछ को समझ नहीं आ रही होती लेसन कैसे प्लान करते हैं, ये होता क्या है लेसन प्लानिंग, या इसका मकसद क्या है। और कुछ जो हैं वो जानते होते भी इसको एक ज़हमत समझते हैं। वजह क्या होती है? और ये वजह ही सबसे बड़ा मसला है लेसन प्लान ना करना। हमारे टीचर्स के और हमारे एजुकेटर्स के और हमारे उन स्टूडेंट्स के जो एजुकेशन पढ़ रहे हैं उनके ज़हन में ये बात न जाने किसने डाल दी कि लेसन प्लान सिर्फ वो है जो 4-5 सफ़ों पर लिखा हुआ पड़ा हो सामने और उस पर लेसन से मुतल्लिक़ हर बात हमने लिख दी हो, तब उसको हम लेसन प्लान करें। लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। हरगिज़ लेसन प्लान लिखा हुआ नहीं होता। लिखने का तल्लुक़ सिर्फ आपकी अपनी एजुकेशन के दौरान, जब आप बीएड या एमएड कर रहे होते हैं तो उसके दौरान की जाने वाली सरगर्मियों के साथ है कि वहाँ पे आपने अपना एक होमवर्क की तरह लेसन प्लान लिख कर देना होता है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि जब आप क्लासरूम में रोज़ाना अगर 3-4-5 पीरियड्स पढ़ाते हैं तो हर पीरियड के लिए आप लेसन प्लान 4-5 सफ़ों का लिख कर लाएंगे। ये तो मुमकिन नहीं है। तो सबसे पहले तो ये गलतफहमी अपनी दूर करें कि लेसन प्लान लिखना ज़रूरी नहीं है। अब क्यों ज़रूरी नहीं है लिखना? अगर लिखेंगे नहीं तो फिर लेसन प्लानिंग क्या है? तो ये बात आपने समझनी है और ये बात आपको बहुत आसान कर देगी आपकी टीचिंग को। आपको टीचिंग का जो आपके ऊपर बोझ अगर ज़हन पर होता है तो वो ख़त्म कर दे। कैसे? अगर एक कोई भी किसी भी काम का माहिर जब वो काम कर रहा होता है, मिसाल के तौर पर डॉक्टर की मिसाल हम ले लेते हैं। डॉक्टर है और वो हॉस्पिटल में या अपने क्लिनिक में बैठा मरीज़ देख रहा है, पेशेंट्स को देख रहा है
تو کیا وہ روزانہ صبح جب کلینک میں آتا ہے یا ہاسپٹل میں آتا ہے تو وہ پہلے پلان کر کے آتا ہے کہ میں نے آج یہ مریض دیکھنے ہیں، ان کو یہ میڈیسنز دینی ہے؟ یہ ہرگز نہیں۔ وہ آن دی اسپاٹ جب اس کے سامنے جس طرح کا مریض آتا ہے وہ اپنے ذہن کو استعمال کرتا ہے، اس کی ساری پلاننگ یہاں پر ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح ٹیچر کی ساری پلاننگ بھی یہاں پہ ہونی چاہیے۔ لیسن پلان آپ کا یہاں پر ہوتا ہے، نہ کہ کسی کاغذ پر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو پہلے تو یہ غلط فہمی اپنی دور کر لیں کہ لیسن پلان لکھنا ضروری ہے۔ بالکل لکھنا ضروری نہیں ہے۔ جب آپ ایز اے ٹیچر اس کو اپنا رہے ہیں، اس پہ چل رہے ہیں، تو لیسن پلاننگ کا مطلب ہی بدل جاتا ہے۔ پھر یہ لکھی ہوئی کوئی تحریر نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کا اپنا وہ سٹائل، آپ کا اپنا وہ بیہیویئر، وہ آپ کی اپنی وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ بچوں کو پڑھانے کے لیے ان کے سامنے استعمال کریں۔ اب آپ سارے ٹیچرز یا جو بھی شخص اس تعلیم کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو کچھ نہیں ہے، ہمیں تو سب کچھ آتا ہے، ہم تو سب کچھ کر سکتے ہیں، ہم تو کلاس میں جاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، بچوں کو لیسن دیتے ہیں، بڑے اچھے طریقے سے دے دیتے ہیں، کوئی ہم نے لیسن پلاننگ نہیں کی ہوتی۔ لیکن کبھی آپ لوگوں نے یہ موازنہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ پہلے ہی پریپیئرڈ ہو کر تیاری کر کے لیسن دیں، اور آپ ویسے ہی بشک جتنا مرضی ہے اچھا لیسن دے دیں بغیر تیاری کے، ان دونوں کے جو نتائج ہوتے ہیں، جو آؤٹ پٹس ہوتے ہیں، ان میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک پری پیڈ اپنے ذہن میں اسٹریٹجی لے کر کلاس روم میں جاتے ہیں اور بچوں کے سامنے اس اسٹریٹجی کے مطابق اپنے لیسن کو ریویل کرتے ہیں، تو اس سے بہت سارے ایسے مقاصد حاصل ہوتے ہیں جو ویسے ممکن نہیں۔ اگر آپ روٹین ٹیچر ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے روزانہ کلاس میں جانا ہے، روزانہ انہیں بچوں کو فیس کرنا ہے، ان بچوں نے روزانہ آپ کو دیکھنا ہے، اور آپ ایک ہی میتھڈ سے، ایک ہی طریقہ کار سے، ایک ہی روٹین سے ان کو پڑھائے چلے جا رہے ہیں، تو یہ کنفرم بات ہے کہ آپ کے بچے ابتدا میں 2-4 دن، ہفتہ تو آپ کے لیکچرز میں دلچسپی لے سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کی دلچسپی ختم ہو گئی۔ اور یہ شکایت بے شمار اساتذہ کے منہ سے نکلتی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ توجہ قائم نہیں کرتے، وہ لیسن کو غور سے سنتے نہیں ہیں، ان کو اتنا سا کپاتے ہیں، وہ سمجھ نہیں پاتے، بہت ساری باتیں وہ سمجھ پاتے ہیں۔ لیکن کوئی بھی ٹیچر، معلم یہ سوچنے کو تیار نہیں ہے کہ وہ تو سامنے بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹس تو بچے ہیں، ان کا تو ذہن بچگانا ہے، وہ کوئی جان بوجھ کے تو ایسا کچھ نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کو ٹیز کر رہے ہیں یا آپ کی لیسن کو سمجھ نہیں پا رہے۔ وہاں پہ ٹیچر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے لیسن کو دیکھے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ بچوں کو کیا ایسا دے رہا ہے کہ بچے اپنی ساری ترجیحات چھوڑ کر اپنے استاد کی طرف توجہ۔ باتیں وہی ہوتی ہیں، نصاب وہی ہے، بکس میں لکھی ہوئی ساری جو کچھ بھی کنٹینٹس ہیں وہ وہیں رہتے ہیں، لیکن بچوں تک صحیح طریقے سے پہنچانا اور بچوں میں وہ علم بھرنا ٹیچر کا اصل کام۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی علم کی بات کر لیتے ہیں جو ضروری ہے، کیونکہ علم کے بارے میں کنسیپٹس مختلف ہیں اور نہیں سمجھ پاتے ٹیچرز کہ ہم جو تعلیم دے رہے ہیں، ایجوکیشن جو دے رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے۔ سب سے پہلے تو علم ہے کیا؟ کتابوں میں لکھے ہوئے لفظ علم نہیں ہے، اتنی موٹی کتابیں، ان میں بے شمار الفاظ، جملے، باتیں، وہ سارا علم نہیں ہے تب تک جب تک آپ وہ ساری باتیں اس بچے کے ذہن میں اس طرح نہ ڈال دیں کہ وہ بچہ ان ساری باتوں کو قبول کرے اور اس پر وہ ساری باتیں اثر انداز ہوں، اور وہ اپنی آنے والی زندگی میں اپنے رویے میں 100% تبدیلی پیدا کرے ان باتوں کی وجہ سے جو آپ نے اس کے ذہن میں تعلیم کے نام پر ڈالی۔ اور اگر ایسا نہیں ہو رہا تو پھر نو ایجوکیشن، پھر آپ
اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں، بچے کا وقت بھی ضائع کرتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، جو استاد ہے اس کا مقام والدین سے بھی زیادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ والدین جو بچے کی تربیت کر سکتے ہیں وہ ایک محدود حد تک، کہ وہ بچہ گھر میں رہتا ہے، والدین کے پاس رہتا ہے، والدین کو دیکھتا ہے، کاپی کرتا ہے، والدین کی باتیں سنتا ہے، والدین اس کو جو اسباق پڑھاتے ہیں ان کو وہ اپنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ ایک محدود ہے۔ کبھی غور کریں تو کوئی بھی بچہ جو ایجوکیشن کے مرحلے سے گزرتا ہے وہ اپنی لائف کا ابتدائی بہت بڑا دورانیہ ٹیچر کے ساتھ گزرتا ہے، اور اگر ٹیچر کے ساتھ اتنا وقت گزارنے کے بعد بھی وہ بچہ جوں کا توں رہے، اس کی تربیت نہ ہو پائے، اس کے کردار میں تبدیلی نہ آ پائے، تو پھر یہ سارا ایجوکیشن سسٹم بیکار ہے۔ تو یہ سارے مقاصد ہم حاصل کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنی ٹیچنگ کو بہتر بنا کر۔ سارے ٹیچر اچھے ہیں، اچھے طریقے سے پڑھاتے ہیں، اپنی محنت کرتے ہیں، بہت زیادہ کلاس ورک بھی کراتے ہیں، بہت زیادہ انرجی بھی لگاتے ہیں، لیکن مقصد اس ویڈیو کا صرف یہ ہے کہ آپ اپنے اسی انرجی کو، اسی ٹائم اسپان کو، اسی سارے ایکٹیویٹیز کو ایک منظم طریقہ دیں جس سے بچے کو کی لرننگ پہلے سے زیادہ ہو۔ کرنا تو وہی سب کچھ ہے، آپ نے ٹائم بھی گزارنا ہے، اپنے بچے کے سامنے جا کے لیکچر بھی دینا ہے، آپ نے سارا کچھ کرنا ہے، لیکن اس کو ایسے طریقے سے کریں کہ آپ کا ٹائم بھی اچھا گزر جائے کلاس روم میں، اور بچہ جو ہے وہ آپ سے کچھ نہ کچھ حاصل کر لے۔ دوسرا بڑا مسئلہ جو لیسن پلاننگ کے دوران سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک اور غلط فہمی جو ہے وہ ٹیچرز کے ذہن میں بن جاتی ہے کہ لیسن کو پلان کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت، مشقت یا اس طرح کی کسی چیز کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ کام ہے، اور یہ بھی سراسر ایک غلط فہمی ہے۔ لیسن پلان کرنا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو ٹائم نکال کے بیٹھنا پڑے گا، اس کے لیے سوچنا پڑے گا، اس کے لیے آپ پہلے کوئی مواد اکٹھا کریں گے یا کوئی ایسی چیز اس میں آ جائے گی کہ آپ کو ٹائم اپنا جو ہے صرف کرنا پڑے گا۔ لیسن پلان ممکن ہے صرف اتنی سی ٹائم میں کہ آپ نے جب وہ کلاس میں جانا ہے تو اس سے تھوڑی دیر پہلے آپ صرف اپنے ذہن میں یہ بات لے آئے کہ آپ جس کلاس میں جانے والے ہیں، جن بچوں کو پڑھانے والے ہیں، آپ کیا پڑھانے والے ہیں، اور آپ جو پڑھانے والے ہیں آپ وہ کیسے پڑھائیں۔ جب آپ سوچیں گے، آپ کے ذہن میں مائنڈ میں پہلے ہی ہوگا کہ میں آج کلاس روم میں جا کر بچوں کو یہ باتیں، یہ چیزیں سکھاؤں گا، تو پھر آپ کے ذہن میں اس ٹاپک یا اس کنٹینٹ سے متعلقہ بہت ساری ایسی باتیں، ایسی سرگرمیاں آ جائیں گی جو آپ بچوں کو کرا کے اپنے سبق کو دلچسپ ترین بنا دیں، اور 40-45 منٹ کا جو آپ کا دورانیہ ہوتا ہے ایک پیریڈ کا، وہ بڑی آسانی سے بچوں کے ساتھ علم بانٹنے میں گزر جاتا ہے۔ کرنا صرف اتنا ہوتا ہے کہ اپنے ذہن میں تھوڑا سا پہلے سوچ کر آپ نے کلاس میں جانا ہے کہ آج جو میں ٹاپک پڑھانے جا رہا ہوں کیا میرے پاس اس کے متعلق کافی علم موجود ہے، اور صرف کنٹینٹ جو نصاب کی بک میں ہے اس پر آپ نے ڈپینڈ نہیں کرنا، بلکہ اس میں آپ نے اپنی کریٹیوٹی بھی ڈالنی۔ اب یہاں پہ ایک بڑی اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹیچرز بے شمار ہوتے ہیں، ہر اسکول میں، ہر ادارے میں بے شمار ٹیچرز ہیں، لیکن آپ ٹیچر ہیں، آپ کی شناخت جو ہے وہ آپ کی انفرادیت بنائے کہ آپ باقی ٹیچرز کی نسبت وہ کون سا ایسا کام ہے جو بہتر طریقے سے یا ان سے مختلف طریقے سے کرتے ہیں کہ جو دوسرے ٹیچرز نہیں کر پاتے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی، آپ کی انفرادیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور آپ کی ایک شناخت بن جاتی ہے۔
یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ سوسائٹی میں سنتے ہیں کہ فلاں ٹیچر بہت اچھا ہے، وہاں پر آپ تمام والدین اپنے بچے کو وہاں بھیجنا چاہتے ہیں، اس ٹیچر سے پڑھانا چاہتے ہیں، اور ٹیچر بے شمار اور بھی ہوتے ہیں، لیکن جو ان کی طرف توجہ نہیں دیتی سوسائٹی، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ لکیر کے فقیر طرز کے جو ٹیچر ہیں، جو روٹین کی ٹیچنگ کرتے ہیں، جن کی ٹیچنگ میں انوویشن نہیں ہوتی، کریٹیوٹی نہیں ہوتی، جو بچے کے اندر کوئی ایسی صلاحیت پیدا نہیں کر پاتے جو والدین ٹیچر سے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر وہ ٹیچر جو ہے وہ سوسائٹی میں کوئی انفرادی مقام نہیں بنا پاتا۔ اگر آپ ایک اچھے ٹیچر بننا چاہتے ہیں، سوسائٹی میں اپنا نام پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹس میں اپنا نام پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے اندر کچھ منفرد باتیں ایسی ہونی چاہیے جو دوسرے ٹیچرز میں نہیں ہوتی، اور اس میں ہی ایک سب سے اہم بات آپ کا ٹیچنگ سٹائل۔ ٹیچنگ سٹائل جو ہے وہ بچے کو متاثر کرتا ہے، آپ کی پرسنالٹی متاثر کرتی ہے، آپ کی ڈریسنگ متاثر کرتی ہے، آپ کی لینگویج متاثر کرتی ہے بچے کو، آپ کی باڈی لینگویج بچے کو متاثر کرتی ہے۔ اگر آپ ان ساری چیزوں کو طرف دھیان نہیں دیتے اور ایک عام شخص کی طرح کلاس میں داخل ہوتے ہیں اور 40-45 منٹ نکلنے کے بعد گزرنے کے بعد بھی آپ ایک عام شخص کی طرح وہاں سے باہر آ جاتے ہیں، تو اس صورت میں بچوں کے لیے بھی آپ ایک عام شخص بن کر رہ جاتے ہیں، ٹیچر نہیں رہتے۔ تو ٹیچر کو جب وہ ٹیچنگ پروسیس میں ہوتا ہے ایک دم ایکٹیو ہونا چاہیے، اس کو پریپیئرڈ ہونا چاہیے، اس کے اندر انرجی کا لیول ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے بچے جو ہیں وہ ہرگز بوریت محسوس نہ کریں، بلکہ وہ انتظار کریں کہ ان کا ٹیچر جو ہے وہ ان کو نیکسٹ آگے کون سی بات بتانے والا ہے یا کون سی بات سمجھانے والا ہے، پڑھانے والا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم وقت کی بات کر رہے ہیں تو کلاس میں لیسن پلاننگ کے بغیر وقت 40-45 منٹ گزارنا ٹیچرز کے لیے ایک مشکل مرحلہ بن جاتا ہے۔ بہت زیادہ شکایتیں ایسی بھی سننے کو ملتی ہیں، بہت سارے لوگ، اسٹوڈنٹس، ہیڈس، ٹیچر ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ وہ ٹیچر کلاس میں جاتے ہیں اور 5-7 منٹ میں وہ اپنا لیکچر ختم کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ باقی ٹائم جو ہے وہ کیسے گزاریں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ 5-8 منٹ پڑھا کر اس کے بعد کیوں فارغ ہو جاتے ہیں، تو ان کے پاس جواب یہی ہوتا ہے کہ ہم نے تو 5-7 منٹ میں اپنا لیسن ختم کر لیا ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ 5-7 منٹ کی ٹیچنگ سے ایک لیسن بچے کو کیسے ایسا ہو سکتا ہے، اس کو کیا ملا ہوگا اس سے، اور باقی جو بیکار ٹائم گزر جاتا ہے اس سے بچے پر نیگیٹو امپیکٹ کیسے ہوگا۔ بچہ آپ کے لیسن کو تو کب کا چھوڑ چکا، اس نے جو باقی 30-35 منٹ اس کو ملنے ہیں وہ انجوائمنٹ میں گزار دینے ہیں، باتوں میں گزار دینے ہیں، یا ایسی ایکٹیویٹیز میں گزار دے گا جس کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، بگڑ جائے گا بچے۔ پھر شکایت ٹیچر کرے گا جی بچے بڑے بدتمیز ہیں، بچے یہ شور کرتے ہیں، بچے باتیں نہیں مانتے ہیں، لیکن وہ یہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہمارے ٹیچرز کہ ہم نے بچوں کو ایسا موقع کیوں دیا، ہم نے ان کو اتنی دیر فری چھوڑ دیا کیوں چھوڑ دیا۔ اب اس کے پیچھے وجہ وہی لیسن پلاننگ کا نام۔ اگر اس ٹیچر کے ذہن میں پہلے ہی ایک مائنڈ سیٹ ہو، ایک پلان ہو کہ میں نے کلاس روم میں جا کے پہلے یہ کرنا ہے، پھر میں نے یہ کرنا ہے، اسٹیپ وائز وہ اپنے لیسن کو ویل کرتا جائے، تو یقین مانیں کہ 40-45 منٹ کا پیریڈ بہت چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے مسائل ٹیچرز کو درپیش آتے ہیں لیسن پلاننگ کے دوران، لیکن تمام مسائل کا حل صرف اتنا ہے کہ اگر آپ ٹیچر ہیں تو آپ کے اندر ٹیچنگ کی صلاحیت موجود ہونی چاہیے، اور اپنی ٹیچنگ کی صلاحیت کو آپ اچھے طریقے سے استعمال کر کے اپنے اسٹوڈنٹس میں وہ ساری سکلز پیدا کریں، وہ تربیت پیدا کریں جس کے لیے آپ ان کے ٹیچر بنیں۔ اب ہم ان باتوں کو ہٹا کے جو مین بات ہے اس پہ آتے ہیں کہ لیسن پلاننگ ہوتی کیا ہے اور لیسن پلان کیسے کرتے ہیں۔ لیسن پلان کرنے کے لیے تھوڑا سا پہلے آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اس کا مقصد، مین مقصد ہے کیا۔
جب آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے، سفر پہ جانا ہوتا ہے 2-3 دن کے لیے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یقیناً آپ پہلے تیاری کرتے ہیں، آپ حساب بتاتے ہیں کہ میں نے 2-3 دن وہاں رہنا ہے، مجھے اتنے کپڑوں کی ضرورت ہے، مجھے اس چیز کی ضرورت پڑے گی. آپ وہ ساری چیزیں اپنی بیگ میں پیک کرتے ہیں، اور جب آپ کی تسلی ہو جاتی ہے کہ اب میرا سفر بڑا اچھا گزر جائے گا، تو اس کے بعد آپ سفر پر روانہ ہوتے ہیں. اگر آپ اپنی زندگی کے معمولی سے کام کے لیے اتنی پلاننگ کرتے ہیں، تو آپ نے جس نسل کے مستقبل کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے تھوڑی سی پلاننگ تو ضرور کرنی چاہیے. تو آپ نے اپنے لیسن کو کیسے بچوں تک پہنچانا ہے، ان کے لیے مفید کیسے بنانا ہے، اس کے لیے جو آپ طریقہ کار استعمال کریں گے اس کو ہم لیسن پلاننگ کہتے ہیں. اب لیسن پلاننگ میں کیا کیا کرنا پڑتا ہے، اور یہ سارا کچھ میں پھر بتا رہا ہوں کہ آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے، نہ کہ آپ نے یہ کہیں پہ لکھا ہوا ہو یا آپ کے پاس اس کے متعلق کوئی ایک لمبا چوڑا لیسن پلان بک کی شکل میں موجود ہے. سب سے پہلے آپ جس سبجیکٹ کے بھی ٹیچر ہیں، اپنے سبجیکٹ کے مطابق اپنا روزانہ کا جو ٹاپک ہے اس کو اپنے مائنڈ میں کلیئر کریں کہ آج آپ کلاس روم میں جا کے کیا کریں. اگر بغیر ٹاپک کے ہم کلاس روم میں چلے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی جو اس کو ضرورت نہیں ہوتی آپ کے لیسن کو خراب کر دیتی. آپ بات کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، شروع کہیں سے کرتے ہیں اور وہ بات ختم کہیں اور جا رہی ہے. تو اس چیز سے بچنے کے لیے آپ کا جو فوکس ہے وہ کسی ایک نقطے پہ ہونا چاہیے کہ آج ہم اس ٹاپک کے متعلق بات کریں. دوسری جو سب سے اہم چیز کہ جب آپ نے ٹاپک چن لیا تو پھر آپ نے ایس او پیز کا تیار کرنا، اسٹوڈنٹ آؤٹ پٹس کا تیار کرنا، جن کو آپ آبجیکٹیوز بھی کہتے ہیں، مقاصد تعلیم جو آپ کے اس لیسن کے ہوں گے ان کا تیار کرنا ہے اپنے مائنڈ میں کہ آپ بچوں کو اس 40-45 منٹ کی پریکٹس سے کیا سکھانے جا رہے ہیں. اور پھر آپ نے جب لیسن اپنا ختم کرنا ہے تو اس کے بعد آپ نے اپنے مقاصد کا اصول دیکھنا بھی ہے. اگر تو وہ مقصد حاصل ہو چکا ہے تو آپ کا لیسن پلان کامیاب، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر کسی کام کا نہیں. تو اب ایس او پیز کیسے متعین ہوتے ہیں؟ بہت سارے ٹیچرز اور جو ایجوکیشن کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو جب لیسن پلان کا کہا جاتا ہے اور جب وہ آبجیکٹیوز پہ آتے ہیں تو وہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ کیا ہوتے ہیں، آبجیکٹیوز کیسے لکھیں گے، کیسے ان کا تعین کریں گے، کیسے سوچیں گے. یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ آپ نے جو ٹاپک پڑھانا ہے، مثال کے طور پر اگر آپ میتھ پڑھا رہے ہیں، ریاضی پڑھا رہے ہیں اور اس میں آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے 2+2 4 بنتا ہے، تو آپ کے اس ٹاپک کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنا لیکچر یا اپنا وہ سارا پروسیس ایجوکیشن کا ختم کر لیں گے تو اس کے بعد بچوں کو پتہ چل جانا چاہیے کہ جب 2 میں 2 جمع کیا جاتا ہے تو وہ 4 بنتا ہے. اگر تو بچوں کو یہ سمجھ آ گئی، وہ 2+2 4 کر لیں گے تو اٹس مین کہ آپ کا لیسن کامیاب ہے. یہ اس کے فوری مقاصد ہو گیا آپ کے لیسن. لیکن اس کے بیک پہ بہت سارے ایسے جنرل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں جو آپ کے اصل میں ایجوکیشن کے آبجیکٹیوز ہیں کہ آپ تعلیم کیوں دے رہے ہیں بچے. تو اس تعلیم کو بامقصد بنانے کے لیے آپ کے ذہن میں وہ سارے آبجیکٹیوز بھی ہونے چاہیے، اور یہ آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں. سب سے پہلے جو تعلیم کا سب سے بنیادی مقصد ہے وہ ہے کہ آپ نے بچے کی ذہنی اور جسمانی نشو و نما بہتر بنانی ہے، اس کی تربیت کو بہتر کرنا ہے، اس کے رویے میں پازیٹیو تبدیلیاں لانی ہیں. یہ ہر ایک نالج کا بنیادی مقصد ہے، چاہے وہ کوئی بھی سبجیکٹ. آپ نے بچے کے کردار میں ایسی پازیٹیو تبدیلیاں لانی ہے جس سے وہ معاشرے کا مفید رکن بنے، اپنے ملک کا مفید شہری بنے، اپنے دین کا مفید کارکن بنے. اور اگر آپ یہ ساری باتیں ذہن میں رکھ کے اپنا لیسن اس کو ڈلیور کرتے ہیں
تو پھر آپ یقیناً ایک اچھا آؤٹ پٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب ان باتوں کا تعلق صرف مطالعہ پاکستان یا اسلامیات یا کسی دینی یا محب وطنی کے ٹاپکس کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر آپ ریاضی پڑھ رہے ہیں، اگر آپ سائنسز پڑھا رہے ہیں، انگلش پڑھا رہے ہیں، تو ان کے بھی بنیادی مقاصد یہی ہے کہ آپ نے اس بچے کی تربیت بہتر کرنی ہے، اس کے کردار کو بہتر بنانا ہے۔ اور اگر آپ یہ ساری تبدیلیاں اس کے اندر پیدا کر دیتے ہیں تو پھر آپ ایک کامیاب ٹیچر ہیں، آپ کے لیسن سارے کامیاب ہیں۔ اور اگر آپ کے بچے میں نیگیٹو امپیکٹس آ رہے ہیں، اس میں پازیٹیو تبدیلیاں نہیں آ رہی، وہ معاشرے میں خرابی پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے، یا اس کی حرکات ایسی ہو جاتی ہیں جو دوسروں کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں آپ ٹیچنگ نہیں کر پا رہے۔ تو ٹیچنگ کے لیے لیسن پلان ضروری ہے، اور لیسن پلاننگ کے لیے ہم بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے تعین کرنا ہے کہ آپ اپنے لیسن میں کیا پیش کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے مقاصد کا تعین آپ نے کر لیا، اس کے بعد آپ نے ان ساری باتوں کو اپنے ذہن میں دہرانا ہے جو آپ کو لیسن ڈلیور کرنے کے لیے چاہیے۔ اب یہاں پہ ایک AV ایڈز جو ہے وہ بڑا اہم چیز ہے۔ آڈیو ویژول ایڈز جو ہوتی ہیں، آڈیو ویژول ایڈز، جب آڈیو ویژول ایڈز کی بات کی جاتی ہے تب بھی ہمارے ٹیچرز کا رویہ بہت الگ تھلگ سا ہو جاتا ہے۔ وہ اس میں دلچسپی نہیں لیتے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی بیکار چیز ہے، یہ کیا ہوتا ہے AV ایڈز۔ لیکن جو ماہرین تعلیم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ سن کر اتنا نہیں سیکھتا جتنا دیکھ کر سیکھتا ہے، اور دیکھنے سے بھی زیادہ وہ خود پریکٹیکلی کر کے بہت زیادہ سیکھتا ہے۔ تو جب یہ حقائق ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو کیسے سکھانا ہے، تو پھر ہمیں اپنے لیسن کو پلان بھی ویسے ہی کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنی انرجی کو بھی ویسے ہی استعمال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد AV ایڈز کے میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس میں آپ لو کاسٹ نو کاسٹ مٹیریل استعمال کر کے بچوں کے لیے دلچسپ چھوٹی چھوٹی سرگرمیاں بنا سکتے ہیں، اپنے بورڈ کا صحیح استعمال کر سکتے ہیں۔ وائٹ بورڈ صرف لکھنے کے لیے نہیں ہوتا، اس کے اوپر آپ بہت ساری گیمز بچوں کے لیے کریٹ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ ایسی ایکٹیویٹیز کریٹ کر سکتے ہیں جس میں بچے پارٹیسپیٹ کریں، بچوں کو اعتماد بڑھتا ہے، بچوں میں ایک ایسا کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ وہ دلچسپی کے ساتھ ساتھ ان کے اندر نئی سکلز پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ آپ کے آنے والے لیسنس کو اور زیادہ آسان بنا دیتی ہیں۔ بچے جب یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہمیں یہ جو ایکٹیویٹیز کرائی جا رہی ہیں ان کا مقصد کیا ہے، تو وہ آئندہ آنے والی ایکٹیویٹیز کے لیے پھر منتظر رہتے ہیں، ان کی دلچسپی کا لیول بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے AV ایڈز کا تعین کر لیا، پھر آپ نے اپنے ٹیچنگ میتھڈ کا تعین کرنا۔ لیکچر میتھڈ بہت پرانا میتھڈ ہے اور بہت زیادہ استعمال ہونے والا میتھڈ ہے۔ آج کی سائنسی دور میں، اتنے زیادہ تیز دور میں بھی لیکچر میتھڈ کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، یا کہہ لیں کہ اس کو ایک آسان طریقہ سمجھ کے ہر ٹیچر بناتا ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے لیکچر میتھڈ کو تھوڑا سا مولڈ کریں تو وہ ایک دلچسپ تعلیمی طریقہ کار بھی بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ وہی لیکچر جو آپ بچے کو کھڑے کھڑے دے رہے ہیں، یا ایک لمبی چوڑی تقریر کلاس میں کھڑے ہو کے کر رہے ہیں، اپنے انہی کنٹینٹس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ کے اس کو مختلف بچوں کے ذریعے کرواتے ہیں، تو آپ کا وہی لیکچر میتھڈ ایک ایکٹیو میتھڈ بن جاتا ہے۔ لیکچر میتھڈ جو ہے وہ ایک پیسو میتھڈ ہے، جس میں آپ کے اسٹوڈنٹس انوالو نہیں ہوتے اتنے، سوائے اس کے کہ وہ سن رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اب لرننگ جو ہے وہ تب ہوتی ہے، یا آپ کہہ لیں کہ دور ایسا آ گیا ہے کہ بچوں کو سکھانے کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کو ایکٹیو کیا جائے۔ اب بچوں کو ایکٹیو کرنے کے لیے آپ کو اپنی جو لیسن ہے، اپنا لیسن جو ہے اس میں ایسی باتیں ڈالنی پڑیں گی کہ وہ بچے اس میں پارٹیسپیٹ کریں، تاکہ ان کو موقع نہ ملے فری بیٹھنے کا، یا اپنی توجہ ادھر ادھر کرنے کا، یا وہ
شرارتوں میں اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں، بلکہ آپ کے لیکچر کا حصہ بن کریں۔ اس کے بعد اب نیکسٹ بات آ جاتی ہے، جب آپ نے یہ ساری چیزوں کو تعین کر لیا ہے تو آپ کی لیسن پلاننگ مکمل ہو چکی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کلاس میں جا کے کیا کرنا ہے۔ اب آپ نے اس کے بعد پرفارمنس دکھانی ہے، کلاس میں جا کے آپ نے جو سوچا ہوا تھا اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اپنے ٹائم کو اس طرح مینیج کرنا ہے کہ جتنا ٹائم پیریڈ کا آپ کے پاس ہے وہ سارا ٹائم اسی طریقے سے استعمال ہو سکے جس طریقے سے آپ نے سوچا ہوا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے ٹاپک بورڈ پہ کچھ لکھا تھا جو آپ بچوں کو پڑھانے جا رہے تھے، لیکن جب آپ نے لیکچر ختم کیا تو وہ ٹاپک تو کہیں پیچھے رہ گیا، آپ نے اور باتیں شروع کر دی اور ان باتوں کے ذریعے آپ کا ٹائم جو ہے وہ سارا ختم ہو گیا۔ آپ نے ایک ٹارگٹ فٹ کرنا ہے اپنے ہر لیسن میں اور اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے۔ جب آپ کا لیسن کمپلیٹ ہو جاتا ہے، آپ چاہے اس میں ایکٹیویٹیز کرا رہے تھے، چاہے آپ اس میں لیکچر دے رہے تھے، چاہے آپ اس پہ بورڈ یوز کر رہے تھے، اس کے بعد جو آپ کے لیکچر کی، آپ کے لیسن کی افادیت ہے اس کو جانچنے کے لیے آپ اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں۔ کچھ ٹیچر جو اچھے ٹیچرز ہوتے ہیں وہ اپنے لیسن کے اسٹیپس بنا لیتے ہیں اور ہر اسٹیپ کو ساتھ ساتھ ایویلویٹ کرتے جاتے ہیں، اس سے بچے ایکٹیو رہتے ہیں اور بچے پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں، کوسچن آنسر بھی کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر رہے تو آپ کو پھر اپنے لیسن کے اختتام سے پہلے تھوڑا پہلے اس کو ایویلویٹ کرنا چاہیے۔ اگر آپ ایویلویٹ نہیں کریں گے تو بچے سیریس نہیں لیں گے۔ نیکسٹ ڈے جب آپ کلاس میں آئیں گے تو بچوں کو پوچھیں گے کہ کل ہم نے کیا پڑھا تھا، تو یقیناً بچے نہیں بتا پائیں گے کہ کیا پڑھا تھا کیونکہ ان کی توجہ ختم ہو چکی۔ تو آپ نے ان کو ایویلویٹ کرنا ہے تھوڑا سا۔ آپ نے دلچسپ طریقے سے آسان سے کویسچن پوچھنے ہیں جن کا جواب بچے فوری طور پہ دے سکیں اپنے لیسن سے متعلق جو آپ نے تھوڑی دیر پہلے ڈلیور کیا تھا۔ جب آپ وہ 1-2-3 کویسچن کریں گے اور بچے ان کا آنسر دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ جو بچے آنسر دے رہے ہیں ان کا تو کانفیڈینس بڑھے گا ہی، لیکن جو ان کو دیکھ رہے ہیں ان کی دلچسپی بھی بڑھے گی اور اس کویسچن اور آنسر کے بیچ میں جو مکالمہ ہوگا وہ اس مکالمے سے بھی بچے بہت کچھ سیکھ لیں گے جو دوسرے ساتھ بیٹھے ہوئے بچے۔ ایویلویشن کرنے کے بعد آپ نے بچوں کو نیکسٹ کلاس کے لیے یعنی اگلے دن کی کلاس کے لیے پریپیئر کرنا ہے، مینٹلی ان کو بتانا ہے کہ ہم یہاں تک اب تک پہنچ چکے ہیں، اب اس سے آگے ہم کل مزید جو ہے تاکہ بچے ذہنی طور پہ پہلے ہی تیار ہو جائیں۔ اور آپ یہاں پہ ہوم ورک کے طور پہ ایسی ایکٹیویٹیز بھی بچوں کو الاٹ کر سکتے ہیں جو وہ گھر سے کر کے لائیں، پچھلے لیسن سے متعلق بھی اور آنے والے لیسن سے متعلق بھی ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنی رائے یا اپنا نالج یا اپنے ریسورسز استعمال کر کے اس کے متعلق کوئی بھی ایکٹیویٹی کر کے لائیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ بچے دوسرے دن آپ کا انتظار کریں گے کلاس میں اور وہ بڑی دلچسپی کے ساتھ آپ کے ساتھ چلیں۔ ایک لیسن پلان کو کامیاب بنانے کے لیے ایک ٹیچر کا کیا کردار ہونا چاہیے، آئیے ذرا ہم اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ ٹیچر کی باڈی لینگویج بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کلاس میں۔ ٹیچر کا آئی کنٹیکٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ہر بچے کو لگنا چاہیے، ہر اسٹوڈنٹ کو لگنا چاہیے جو سامنے بیٹھا ہوا ہے کہ میرا ٹیچر مجھے ہی دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ آئی کنٹیکٹ نہیں رکھتے بچوں کے ساتھ، اپنی باڈی لینگویج یوز نہیں کرتے، کسی ایک جگہ کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے ہی سبق پڑھا دیتے ہیں تو وہ بیکار ہے، اس کا کچھ اثر نہیں ہوگا۔ آپ کی باڈی لینگویج سے بچے بہت کچھ سیکھتے ہیں، آپ کے آئی کنٹیکٹ سے بچے توجہ قائم رکھتے ہیں۔ بچوں کا جو اٹینشن اسپین ہے، جو توجہ کا دورانیہ ہے وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، 10 سے 15 سیکنڈ تک، اس کے بعد بچے توجہ توڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ٹیچر کی بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ اگر وہ بچوں کی اٹینشن کو اپنی طرف کھینچ کے رکھتا ہے اور 45 منٹس کے پیریڈ میں وہ بچوں کی دلچسپی کا مرکز بنا رہتا ہے۔ ٹیچر میں ایک ایکٹر، ایک مینیجر، ایک بہترین کہہ لیں کہ جوکر کی طرح صلاحیتیں ہونی چاہیے کہ وہ بچوں کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح پیش کرے کہ بچے جو ہیں وہ اس کی شخصیت میں بھی دلچسپی اتنی لے جتنی اس کے سبق میں لے۔ بچوں کو آپ کا انتظار کرنا چاہیے، نہ کہ بچے جو ہیں وہ
جان چھڑانے کی کوشش کریں یا آپ کی کلاس کو چھوڑ کر چلے جائیں یا مس کر دیں یا بھاگنے کی کوشش کریں، وہ تبھی ممکن ہے جب آپ بچوں کے لیے ایک رول ماڈل بن جائیں۔ اب آپ نے اپنی باڈی لینگویج، اپنا آئی کنٹیکٹ کر لیا، اس کے بعد جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے لیسن کو شارٹ لیکن ٹو دی پوائنٹ رکھنا۔ اتنی باتیں نہیں اس میں ڈال دینی ہے، اتنی باتیں بچوں کے سامنے ریویل نہیں کر دینی کہ بچوں کو سمجھ ہی نہ آئے کہ کون سی بات ہم نے یاد رکھنی ہے اور کون سی بات جو ہے وہ ہم چھوڑ دیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ٹیچر ایک ٹاپک پہ بات شروع کرتا ہے، لیسن دینا شروع کرتا ہے، تو بیچ میں قصے کہانیاں اتنی لمبی ہو جاتی ہیں کہ وہ سب بات پیچھے رہ جاتی ہے۔ اگر آپ نے مثال ڈالنی بھی ہے، آپ نے کوئی کہانی یا قصہ ڈالنا بھی ہے، چٹکلا ڈالنا بھی ہے، تو وہ اپنے اس لیسن سے ٹو دی پوائنٹ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے، اس کا فائدہ ہوگا، بچے اس سے سیکھیں۔ اس کے بعد بچوں کو اپنی طرف متوجہ رکھنے کے لیے، جو کہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کلاس روم میں، کہ بچے توجہ قائم نہیں کر پا رہے ہوتے، خاص طور پہ چھوٹے بچے بالکل توجہ قائم نہیں کر پا رہے ہوتے، اس میں آپ کو تھوڑی باڈی لینگویج میں ایسی چیزیں ملانی پڑتی ہیں جو روٹین میں نہیں کی جاتی۔ مثال کے طور پہ جب آپ کو لگ رہا ہے کہ بچے جو ہیں بور ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے لیسن کو بریک کریں چند سیکنڈ کے لیے اور بچوں کو کوئی دلچسپ سی بات سنا دیں، لیکن اس کے بعد فوراً اپنے لیسن کی طرف واپس آ جائیں، یا آپ تالی بجا کر بچوں کو اپنی طرف توجہ کر دیں، یا آپ کوئی بھی ایسا بیچ میں ایکشن کر سکتے ہیں جس سے بچے آپ کی طرف متوجہ ہوں۔ لیکن بچوں کو بار بار آپ اگر زبان سے کہتے رہیں گے، اصرار کرتے رہیں گے، ان کو جھڑکتے رہیں گے، ڈانٹتے رہیں گے، ادھر دیکھو، یہ کرو، وہ کرو، تو اس سے وہ بچوں کے اوپر نیگیٹو امپیکٹ ہی رہتا ہے۔ بچے جو ہے وہ مجبوراً زبردستی آپ کی طرف اگر تھوڑی دیر توجہ قائم رکھ بھی لیں گے تو ان کا ذہن کہیں اور ہوگا، وہ آپ کی بات سن نہیں رہے، سمجھ نہیں رہے۔ آپ نے ان بچوں کو غیر محسوس انداز میں لاشعوری طور پر اپنی طرف متوجہ رکھنا، کہ ان کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہمارا ٹیچر جو ہے وہ ہمیں اپنی طرف راغب کرنے کے لیے یہ ایکٹیویٹی یا یہ باتیں کر رہے ہیں۔ آپ خود جج ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے فوراً کہ آپ کے کلاس روم میں کتنے بچے ہیں جو آپ کی طرف متوجہ ہیں، جو نہیں ہوتے ان کی بھی سمجھ آپ کو ہوتی ہے، تو ان کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا ایسی ایکٹیویٹیز بیچ میں کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بعد کلاس روم میں بہت سارے بچے ہوتے ہیں اور ان سارے بچوں میں مینٹلی بہت سارا ڈفرینس ہوتا ہے، اور اس بات کو ٹیچر کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس کے سارے بچے ایک جیسے نہیں۔ موسٹلی ٹیچر کیا کرتے ہیں کہ وہ لیسن کو ایک ہی روٹین کے ساتھ پڑھا رہے ہوتے ہیں، جیسے کسی ایک ہی بچے کو پڑھا رہے ہیں۔ ان کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ بچے یا تو سمجھ رہے ہیں سارا کچھ اور وہ پڑھاتے چلے جا رہے ہیں، یا پھر ان کو لگتا ہے کہ بچے اتنے نالائق ہیں کچھ نہیں سمجھ رہے تھے، وہ ایک ہی بات پر بار بار اصرار زور دے رہتے ہیں اور اس بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ دونوں رویے ہی غلط ہو جاتے ہیں۔ آپ کو، آپ ٹیچر ہیں، آپ کو پتہ ہے اپنی کلاس میں بار بار آ رہے ہیں، تو آپ کو کچھ عرصے میں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی کلاس میں جو بیٹھے ہوئے بچے ہیں ان کی نصیحت کیا ہے، کس بچے کی کس طرح کی نصیحت ہے، یا کس لیول سے لے کے کس لیول تک کے بچے آپ کے پاس موجود ہیں۔ آپ نے جو سب سے کمزور کلاس کا بچہ ہے اس کو بھی رول ماڈل لینا ہے، اس کو بھی پڑھانا ہے، اس کو اگنور نہیں کرنا۔ اگر آپ اس کو اگنور کریں گے تو آپ نے اس کی زندگی ختم کر دی۔ آپ نے اس کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، اور جو سب سے اچھا بچہ ہے اس کو بھی مایوس نہیں کرنا کہ وہ جلدی بور ہو جائے کہ میں نے تو یہ باتیں پہلے ہی پڑھی ہوئی ہیں یا میں نے سیکھی ہوئی ہیں، سارا آگے نیا کچھ نہیں پڑھا رہے۔ تو آپ نے اس کے بیچ میں ایک بیلنس قائم رکھنا ہے کہ کچھ باتیں اس کمزور بچے کے لیے بیچ میں رکھنی ہے کہ وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکے، سیکھ سکے، اور کچھ باتیں اس لائق ترین بچے کے لیے بھی رکھنی ہے کہ وہ بھی کوئی نئی بات آپ سے لے کے جائے۔ تو اس طرح آپ اپنی کلاس کو مینیج کریں۔ کلاس مینجمنٹ بہت ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ کلاس میں ایک اجنبی شخص کی طرح آتے ہیں اور اجنبی شخص کی طرح ہی وہاں سے چلے جاتے ہیں کچھ دیر بول کر، تو یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہوتا۔
بچوں کے ساتھ کوآرڈینیشن ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ ٹیچر ہیں، آپ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے بچوں کو ٹیچ کرنا ہے، جن کے مستقبل کی ذمہ داری آپ نے لی ہوئی ہے۔ آپ نے ان کا کردار ڈیولپ کرنا ہے، اور آپ اگر ان کے کردار کو ڈیولپ نہیں کر پاتے تو پھر آپ ایک ظلم کر رہے ہیں، آپ کو ایک ناانصافی کر رہے ہیں۔ آپ کو ضرور سوچنا پڑے گا کہ ان بچوں کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے آپ نے کیا کردار ادا کرنا، اور ان بچوں کو آپ اپنے بچوں کی طرح سمجھیں گے جب، تب جا کر آپ ان کے ساتھ ایک ایسا کوآرڈینیشن کریٹ کر پائیں گے جو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان ہونا چاہیے۔ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان ایک اعتماد کی فضا ہونی چاہیے۔ آپ کا اسٹوڈنٹ آپ کو رول ماڈل سمجھتا ہے، وہ آپ سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا کہ آپ اس کے سامنے کوئی نیگیٹو ایکٹیویٹی کریں، کوئی ایسے الفاظ بولیں جو آپ کے زیب میں دیتے ہیں، یا کوئی ایسی حرکت کریں یا اسموکنگ کریں یا کوئی اس طرح کا کام کریں بچوں کے سامنے جو کہ اخلاقی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہو۔ بچے جتنا آپ کی پازیٹیو باتوں کو فالو کرتے ہیں اتنا ہی تیزی سے نیگیٹو باتوں کو بھی فالو کریں گے، اور کل کو وہ بچے بڑی آسانی سے ازر پیش کریں گے کہ ہمارا ٹیچر اگر اس طرح کام کرتے ہیں یا یہ کام کرتے ہیں تو ہم کر لیں گے تو کیا ہوگا۔ تو آپ نے اپنی چھوٹی سی ایک کسی بھی مسٹیک سے بچوں کے اندر ایک نیگیٹو رویہ جو ہے وہ بھر دیا، تو بچوں کو ان نیگیٹو رویوں سے بچانا ہے، ان کے اندر پازیٹیو رویے پیدا کرنا ہے۔ جب تک آپ کلاس روم میں رہیں آپ ٹیچر بن کے رہیں، آپ کے اندر وہ ساری کوالٹیز اس وقت بیدار ہو جانی چاہیے جو ایک اچھے ٹیچر کے اندر ہوتی ہیں، اور ایک اچھا ٹیچر وہی ہوتا ہے جو اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھتا ہے، ان کو سمجھ کے ان کی ذہنی معیار کے مطابق ان کی تربیت کرتا ہے، ان کو سب کچھ سکھاتا ہے، بالکل اس طرح جس طرح آپ اپنے بچوں کو سارا کچھ سکھاتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنے بچوں پہ تو سارے قوانین لاگو کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اچھی ٹیچنگ چاہتے ہیں، ان کے کردار میں ساری پازیٹیو تبدیلیاں چاہتے ہیں، لیکن جو آپ کے پاس اسٹوڈنٹس کی شکل میں بیٹھے ہوئے بچے ہیں وہاں آپ کو کوئی پرواہ نہیں کہ ان پہ کیا اثر ہو رہا ہے آپ کی پرسنالٹی کا، آپ کی لینگویج کا، آپ کی باڈی لینگویج کا، تو پھر آپ زیادہ کریں۔ آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ کی ٹیچنگ سامنے بیٹھے ہوئے بچوں پر کیا اثر کر رہی ہے۔ اگر تو وہ پازیٹیولی بچوں کے رویے میں ایک خوشگوار تبدیلی پیدا کر رہی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، آپ ایک اچھے ٹیچر ہیں، آپ کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، آپ کے اسٹوڈنٹ آپ کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ لیکن اگر آپ نے اپنے اسٹوڈنٹ کو متاثر نہیں کیا تو آپ کا اسٹوڈنٹ آپ کو کبھی یاد نہیں رکھے گا۔ اسٹوڈنٹ ہمیشہ اپنے اچھے ٹیچر سے یاد رکھتے ہیں جنہوں نے ان کی زندگی کو تبدیل کرنے میں کردار ادا کیا۔ تو آپ ایک اچھا ٹیچر بننے کے لیے، یا اگر آپ ٹیچر نہیں بھی ہیں، آپ والدین ہیں، اپنے بچے کے لیے اچھے ٹیچر بننا چاہتے ہیں تو تب بھی آپ کو ان باتوں کو ذہن میں رکھنا پڑے گا۔ معاشرہ ہمارا جس طرف بھی جا رہا ہو، اس کے اندر جتنی بھی اخلاقی گراوٹ آ رہی ہے، لیکن ہمیں اپنے کردار کو ہمیشہ مینٹین رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو ہمیشہ پازیٹیو رکھنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو یہ ساری باتیں پسند آئی ہیں۔ اگر آپ نے میرا لیکچر دلچسپی سے سنا ہے، آپ نے ساری ویڈیو دلچسپی سے دیکھی ہے، تو یقیناً آپ ضرور سوچیں گے کہ اچھی ٹیچنگ کرنے کے لیے آپ کو کن کن باتوں کو مد نظر رکھنا۔ یہ لیکچر بالکل ایک سادہ اور سادہ زبان میں دینے کی کوشش کی گئی ہے، اس میں میں نے ایجوکیشن کی ٹرمنالوجی یوز نہیں کی تاکہ ہر شخص اس کو سمجھ سکے، اور اس کے مطابق ہر ٹیچر اپنے آپ کو تھوڑا ڈیولپ کر سکے۔ تو ہم اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ایجوکیشن سے متعلق، اور میں آپ کے ایجوکیشن کے مسائل پر بات کرتا رہوں گا، آپ کو مسائل کو حل کرنے کے طریقے بھی بتاتا رہوں گا۔ تو تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔